बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी और आज बात मौजूदा सियासी सूरत हाल पे ही होगी। मेरे साथ हैं इस वक्त पाकिस्तान शंघाई न्यूज़ के चीफ एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट शकील अहमद जंजुआ साहब। ये आज मेरे साथ इसलिए खड़े हैं कि अक्सर हमारा इख्तलाफ इस बात पे रहता है कि जितनी भी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की बहुत खूबसूरत की, कहीं भी उनका यू टर्न गलत नहीं था, कहीं भी पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई का बम नहीं टूटा और काफ लीग का इत्तेहाद जो था उनका शानदार, मैं समझता हूँ कि वक़्त का कह सकते हैं कि अच्छा तजर्बा था। लेकिन मेरा इख्तलाफ इस बात पे था कि कहीं भी इमरान खान ठीक नहीं जा रहे और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो ये जा रही है कि खान साहब ने कहा था कि जुम्मा वाले दिन असम्बलियों को तोड़ दिया जाएगा। आज मेरे ख्याल में संडे है, जुम्मा निकल गया है और खान साहब की वो गलतफहमी भी दूर हो गई जो वो ये कहते थे कि काफ लीग वाले कह रहे हैं हमारी जान भी आपके लिए हाज़िर है। जान तो हाज़िर हो सकती है लेकिन असम्बली हाज़िर नहीं हो सकती। मैंने उस दिन कहा था आपको कि ये नहीं टूटेगी और वक़्त के साथ साथ अब डी नोटिफाई होना, उसके बाद फिर अदालत से रजू करना, मतलब ये कि अब जंग और तरफ चली गई है, बात को फेर दिया गया है। शहबाज शरीफ का कहना कि असम्बलियों को छोड़ दें, इसी तरह बेशुमार बातें ऐसी सामने आ रही हैं कि जिसमें हम देख सकते हैं कि ना असम्बली टूटेगी और ना ही वक़्त से पहले इलेक्शन होंगे। रही बात इमरान खान की, तो इमरान खान को मैंने उस दिन भी यही कहा था कि खान साहब कि चौधरी बरादरान से इतनी उम्मीदें वाबस्ता ना करें क्योंकि वो एक सुलझे हुए और समझदार सियासतदान हैं। नशीब व फराज वक़्त का जानते हैं कि किस वक़्त हमने क्या करना है और चौधरी बरादरान हमेशा इक़्तिदार के साथ ही रहे हैं और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की बात तो वो सुनना गवारा नहीं करते। और आपने सबसे बड़ी जो गलती की, आपने बाएं तरफ चौधरी परवेज़ इलाही को बैठाकर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहिब के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी। पहली बात तो ये है कि आपकी सियासत जो है वो सिर्फ आर्मी से लेके आर्मी तक रह गई कि आर्मी बहुत अच्छी है, फ़ौज का कोई मुतबादल नहीं है, बाजवा जैसा गैरतमंद इंसान कोई नहीं है, बाजवा एक इखलाकी और मुल्क को चलाने वाला शख्स है। लेकिन जब आपकी हुकूमत पीछे हटी, उन लोगों ने देखा कि आप मुल्क के मफाद में बेहतर नहीं हो, तो आपने कहना शुरू कर दिया ये तो बहुत गलत लोग हैं, इनको तो मुल्क चलाना ही नहीं आता, इनको मुल्की सियासत में हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए। तो आपका ये सबसे बड़ा यू टर्न था। ख़ानदानी लोग, नस्ली लोग वो होते हैं कि जो एक बार किसी के साथ एक दिन भी चलते हैं तो उसकी मुखालफत नहीं करते, कभी भी नहीं करते। आपने तो 6 माह भी नहीं गुजारे, 3 माह नहीं गुजारे, जिस दिन आपका इक़्तिदार गिरा आपने इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहना शुरू कर दिया, आपने ब्यूरोक्रेट पे इत्मीनान उठा लिया। आप क्या समझते हैं कि सब आपके साथ हैं? आज मैं एक और बात आपको नाज़रीन बताने जा रहा हूँ कि खान साहब को ये समझ लेना चाहिए कि अगर आज बुरा वक्त आ जाता है, चौधरी बरादरान तो ऑलरेडी मुस्लिम लीग के साथ मिल जाएंगे, ये एक नया तज़िया है मेरा, लेकिन इनके साथ साथ शेख रशीद, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, ये ऐसे चेहरे हैं, असद उमर को भी साथ में ला लें कि पता नहीं चलेगा इनको कि स्लिप कैसे हुए हैं और दूसरी पार्टी में कैसे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इब्तदा इमरान खान, इंतहा इमरान खान, बाकी इसमें कोई असली नहीं है। तकरीबन सब लोटे और नकली लोग इकट्ठे किए हुए हैं। ये आपको मैं बहुत पहले समझा रहा था लेकिन आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि ऐसा ऐसा मैं बात को करता जाता, कभी कॉलम लिखता, कभी कुछ लिखता। लेकिन ये हमारी जो
پاکستان تحریک انصاف کی پوجنے والی ٹیم ہے نا، نوجوان نسل، وہ کہتی کہ یہ یار کسی اور پارٹی کی محبت میں ایسی باتیں کرتا ہے، تو کبھی کبھی وہ گریبانوں تک بھی آ جاتے، کبھی کبھی وہ اتنی غلیظ زبان استعمال کرتے، لیکن چونکہ جس کی تربیت گھر میں اچھی ہو، جس کا میرے خیال میں والدین نے اچھا باہر تعارف کروایا ہو، تو وہ ایسے کسی کے لیے نہیں لڑتے، نہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں، اور قوم، یہ جو نوجوان نسل ہے، اس کو عمران خان نے صرف بدتمیزی کا وہ شعور دیا ہے کہ جو میرے خیال میں آنے والی کئی نسلوں تک یہ جاری رہے گا۔ یہ لوگ سیدھے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ دیکھ کر بھی اگر خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سورج مغرب سے نکل رہا ہے، تو کہتے ہیں خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے، ہو سکتا ہے مغرب سے نکل رہا ہو۔ خیر، تھوڑی سی بات ہم شکیل جنجوعہ صاحب بھی سے کرتے ہیں، پرانے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ہر وقت نیوز میں ہوتے ہیں، تو ان سے بھی بات کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا تجزیہ ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شکیل بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم مجھے دیا شکریہ اور ہمارے چینل پہ آپ تشریف لائے۔ تو میرا شروع سے ہی ایک اختلاف ہے آپ کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف اس حد تک غلطی کر رہی ہے یا اس حد تک غلط جا رہی ہے، اور آپ نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ بھی کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ خان نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ آج آپ کس ڈگر پہ ہیں؟ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کاف لیگ پر مکمل اعتماد کرنا اور پاکستان قائد اعظم یعنی کاف لیگ کا پیچھے آہستہ آہستہ ہٹنا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا آنے والے وقت میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو نا ذرا صبر کرنا چاہیے، کہ جنوری فروری تک بھی اگر الیکشن اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو 1-2 ماہ ہی رہ جاتے ہیں، انہیں صبر کرنا چاہیے تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے اور پاکستان میں استحکام آئے۔ جلد بازی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہی ہوگا جیسے قومی اسمبلی سے انہوں نے استعفے دیے ہیں، وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئے۔ انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں موقع نہیں دینا چاہیے دوسری پارٹی کو گورنر راج لگانے کا، قبضہ کرنے کا۔ انہیں پرویز لائی کا موقع میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کہ ابھی الیکشن کی طرف نہیں جائے، فوراً استعفے اسمبلی نہیں توڑنی، تحلیل کرنی چاہیے، ابھی انتظار کرنا چاہیے۔ ہمارا تو یہ موقف ہے۔ نہیں، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بار بار خان صاحب کا جو غصہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قہر اپنا نکالنا چاہ رہے ہیں، وہ صرف آرمی پہ نکال رہے ہیں اور پوری دنیا میں آرمی کا مذاق بن رہا ہے، یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے کوئی آرمی سے سیاست سے دور رہنا چاہیے تھا۔ ہاں وہ باجوہ صاحب نے کہا ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہاں، تو اب تو فوج پیچھے ہٹ گئی ہے نا، تو اب انتظار کریں کیا، یعنی اب تو اب فوج کے خلاف بات کرنا بنتی ہے؟ نہیں، اب نہیں بنتی وہ، چلو۔ انڈیا چینل کے اینکر پر جو لگے ہوئے تھے اس دن کہ ہم نے اربوں روپیہ خرچ کیا پاکستان کی ISI یا آرمی کو، ہم اتنا نہیں کر سکے خوار جتنا کہ عمران خان کی ایک تقریر نے کر دیا ہے، اس سے آپ کہاں تک ہیں کہ یہ غلط ہوا یا ٹھیک ہوا؟ نہیں، ٹھیک کہتے ہیں، دشمن ملک تو ہم پہ ہنستے ہیں نا کہ جناب ہم اپنی فوج کے لیے، فوج نے ہماری بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑا انہوں نے، ان کے قربانی کو ہم بلا نہیں سکتے، ان کو حسانت نہیں اتار سکتے، تو پر ایسے انہیں کھلے عام ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے جو راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ انڈین بھی اسی طرح، ان کے ظاہر ملک میں 100 پرابلم ہوتی ہیں، پر وہ اس طرح نہیں کہ سامنے آ کے ٹی وی چینل پہ آ کے نہیں۔ عمران خان کی غلطی ہے نا؟ جی ہے۔ تو بتائیے گا کہ چودھری برادران کیا عمران خان کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دیں گے؟ نہیں، ابھی پھر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عدالت میں بھی لکھ کے دے دیا، وہ مزید ٹائم چاہیں گے، 1-2 ماہ مجھے ہمیں انہیں اور مل جائیں، یعنی اقتدار پہ برجمان رہیں گے؟ بے شک کہنا آپ کا یہی ہے نا؟ یہی ہے۔ اور دوسری کیا وہ فوج کے خلاف بات برداشت کریں گے؟ نہیں، وہ بالکل برداشت نہیں کرتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے اور اسی کی رہیں گے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ برسر اقتدار آ جاتی ہے اور ساتھ کاف لیگ والے مل جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا پھر دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھر بہت مستقبل مشکل ہو سکتا ہے، بہت برا تاریخ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنی جماعت کو؟ آپ کے جماعت کے جو نوجوان نسل ہے جو 1 منٹ سے پہلے آپے سے باہر ہو جاتی ہے، لوگوں کو گالی گلوچ، غلیظ الفاظ، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا وہ پڑھتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے کیا؟ نہیں، غلط ہونا چاہیے، غلط ہے یہ، اپنا رویہ درست کرنا چاہیے اور ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے،
خان صاحب کو بھی اب صبر کرنا چاہیے کچھ عرصہ صبر سے کیا مراد ہے آپ کی شکی صاحب؟ کتنا ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ بار بار ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے. تو صبر تو وہ کرتا ہے جس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہو. تو ظلم تو اس قوم کے ساتھ ہوا ہے 3.5 سال, انہوں نے بھی ایسے ہی گزارے ہیں جیسے دوسرے لوگوں نے گزارے ہیں. تو آپ کس صبر کی بات کر رہے ہیں؟ جب خان صاحب کی حکومت تھی ڈالر 188 روپے پہ تھا. ہاں ہاں. تو آج سمجھو 250 260 روپے. ملک اعلان نہیں ہوا, باقی ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, حالات نہیں ان سے سنبھل. یہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جب خان صاحب نے حکومت لی تھی اس وقت ڈالر کس جگہ پہ تھا؟ جی اس وقت کدھر تھا ڈالر؟ اس وقت میرے کو 110-20 نہیں 110-20 نہیں تھا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. تقریباً 80-85 کے قریب ڈالر تھا, وہ 60 سے چل رہا تھا آگے. تو وہ آگے 180 تک گیا, مطلب 3.5 سال میں 100 روپے آگے چلا گیا ڈالر. ایسے ہی ہے نا. تو خان صاحب نے کون سا ڈالر میں کمی کی جو ان کی دور میں نہیں ہوئی؟ پٹرول کی قیمت بتا سکتے ہیں آپ؟ پیٹرول کا کدھر تھا اس وقت؟ 65 روپے لیٹر. ایسے ہی ہے نا. تو ان کے دور میں 250 کے قریب آ گیا. پٹرول تو عالمی مارکیٹ میں ریٹ, عالمی مارکیٹ میں گرا بھی ہے, کرونا کے درمیان گر گیا تھا, لیکن پھر بھی نہیں ڈاؤن ہوا. یہ مانتے ہیں آپ کہ ناقص کارکردگی رہی ہے, اگر ان کی تھی تو ان کی بھی یہی رہی ہے. چلو خان صاحب کا کہنا ان کے دور میں سمجھو 2 سال نا کرونا رہا ہے, اور وہ کچھ اس میں ظاہر پورا پاکستان بند تھا, کاروبار کوئی خاص نہیں اتنا تھا, تو اس وجہ سے چلو ملک نے ابھی دوبارہ لوگ چانس دینا چاہتے ہیں. خان صاحب ان لوگوں کی امید کا مرکز ہے. کتنے فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خان صاحب کو چاہتے ہیں؟ جی اب ہمارے اندازے میں لوگ 70% لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب دوبارہ آئیں. اچھا, ہمارے جی آپ کے جی ناظرین, اس وقت شکیل احمد جنجوعہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا لگاؤ ہے, ان کی محبت ہے اور خان صاحب کو یہ چاہتے ہیں, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 70% لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئے. جبکہ میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے, اس میں میرے خیال میں 30% بھی ایسے لوگ نہیں رہ گئے ہوں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو برسر اقتدار دیکھنا چاہتے ہوں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو ہوا آپ سب نے دیکھا, پیٹرول کی قیمتیں ہی نہیں بڑھی, چینی کی قیمتیں بڑھی, چینی کی قیمتیں ہی نہیں بڑھی بلکہ آٹا آسمانوں کو چھونے لگا. آٹے کے علاوہ دالیں جو بڑی, ان کی قیمتوں میں بھی کمی ہم نہیں ابھی تک لا سکے. اس کے علاوہ جو ہمارے اسلام پہ جو چوٹیں لگیں بار بار, کبھی صحابہ کو لٹیروں کی صورت نعوذ باللہ کہا گیا, کبھی کلمے کی تشریح غلط کر دی گئی, کبھی نبوت پہ کبھی کوئی نہ کوئی غلط بات کر دی گئی. اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی اگر پاکستانی قوم یہ کہے کہ پاکستان تحریک انصاف 70% آگے آئے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مر مٹنے کا مقام ہے. اور پھر خدا کی طرف سے ہی کوئی ایسا معجزہ ہو کہ جس میں کوئی ایسی بات آ جائے. لیکن حق سچ کا ساتھ وہی خدا جانتا ہے کہ کس کا ہونا چاہیے کس کا نہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف اس وقت حق پہ ہے تو اللہ کرے کہ شکیل احمد جنجوعہ کی بات سچی ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کرے کہ پاکستان کی بقا و سلامتی کرنے والا کوئی ایسا شخص سامنے آئے کہ جو پاکستان کی بہتر بقا و سلامتی کے لیے کام کر سکے. میرا اور آپ کا حامی و ناصر, خدا. اللہ حافظ.